तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम उसके 37वें बाब पर पहुंच चुके हैं। अजीज़ों, आज की किस्त में हम हिजकिय्याह बादशाह के मौसूल हुए धमकी आमेज पैगामात को देखेंगे, खुदा की निजात को, जबकि उसने उसे निजात देने को मुदाखलत की। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि बाइबल मुकद्दस को खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हों। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। हम मुताले का आगाज़ करेंगे एक वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 37वें बाब पर पहुंच चुके हैं जो कि तारीखी हिस्से का दूसरा बाब है, यानी अबवाब 36 ता 39। इस बाब का बुनियादी मौजू क्या है? इस बाब का हैरत अंगेज मौजू खुदा का दीनदारों की दुआ पर हैरत अंगेज जवाब, जबकि वो आजिज़ी से उसके पास आए। अपने मुश्किल वक्त में हमारे लिए पनाह लेने के लिए ज्यादा जगहें नहीं होती, हमारे पास बस एक ही पनाहगाह है। खुदा का नाम मोहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। ये दीनदारी की अलामत है। एक दीनदार मुश्किल के वक्त कहाँ जाता है, इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सके। हिजकिय्याह बहुत मुश्किल हालात से गुजरा और उसने खुदावन में पनाह ली। दरअसल खुदावन ने उसे जवाब दिया और उसके सर को बुलंद किया और उसने उसके लिए बड़ा काम किया, जिसे हम इस बाब में आगे देखेंगे। अच्छी बात है कि आपने इस बाब के मौजू के मुतालिक बताया, क्योंकि आजकल खुदा के बहुत से लोग मुसीबत ज़दा हैं। बहुत से ममालिक में खुदा के लोग मुसीबत में हैं। इसलिए अच्छा है कि हम अपनी उस वाहिद पनाहगाह की बात करें। ऐ दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। 37वें बाब का आगाज़ यूं होता है कि जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदा उनके घर में गया, और उसने घर के दीवान अलियाकीम और शबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट ओढ़ाकर आमूस के बेटे यसाया नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मुलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं और विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावन तेरा खुदा रबशाकी की बातें सुनेगा, जिसे उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावन तेरे खुदा ने सुनी उन पर वो मुलामत करेगा। बस तू इस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। हिजकिय्याह का रद्द अमल काबिल जिक्र है। हम यहाँ क्या सीखते हैं भाई यूसुफ? हम देखते हैं कि हिजकिय्याह की रूहानी हालत में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। और दूसरे सलातीन में हम हिजकिय्याह के पहले रद्द अमल के मुतालिक पढ़ते हैं। जबकि वो शरीर बादशाह उसके पास आया, उसने ये कहकर मुतमिन किया कि तेरे मुतालबात अहकामात हैं, और फिर मैं कहूँगा कि उसने खुदा की हैकल से सोना और चांदी लेकर शाह असूर सनखरिब को नजर किया ताकि वो उसका पीछा छोड़कर चला जाए। लेकिन इस बार हिजकिय्याह बालिग हो चुका था। उसने टाट ओढ़ा और अपने कपड़े फाड़े और खुदावंत के घर को गया। वो वहां सोना और चांदी लेने को नहीं गया कि उसे लाकर सनखरीब को दे, बल्कि वो खुदा के घर में पनाह लेने को गया। और जब हम 14वीं आयत पर पहुंचते हैं तो हम मजीद बुलंद दर्जे को देखते हैं। वो न सिर्फ खुदा के घर को गया और यसाया से कहा कि
اس کے لیے دعا کرے بلکہ اس نے خود کے لیے دعا کی، اس نے خدا سے دعا کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حکمت کئی بار ہمیں مصیبت میں پڑنے دے سکتی ہے تاکہ وہ مصیبت ہمیں خدا کے نزدیک لے آئے، اور پھر وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارا دے کر ایسی وسیع جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا۔ خدا کا گھر یا اس کی حضوری ہمیشہ ہمارے لیے پناہ لینے کی جگہ ہے۔ ہنا دکھ میں تھی، وہ خدا کے گھر کو گئی اور اپنا دل اس کے آگے انڈیلا۔ بالکل۔ جب اس نے یسایہ سے دعا کی درخواست کی تو کہا، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی بھی طرح کی قوت سے خالی ہے۔ ہم یہاں خدا کو دعا میں مخاطب کرنے کے حوالے سے کیا سیکھتے ہیں کہ میں قوت سے خالی ہوں؟ وہ قوت سے خالی تھا، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر خداوند مداخلت نہ کرے تو قوم مر جائے گی، بچے مر جائیں گے، کیونکہ پیدائش کا وقت آن پہنچا ہے، اور پیدا کرنے کی قوت ہرگز نہیں جب تک کہ خدا مداخلت نہ کرے۔ حیات نہ ہوگی، نہ ماں کے لیے نہ ہی بچے کے لیے۔ یہ انتہائی کمزور حالت ہے، لیکن انسان نقطۂ انجام کی طرف آتا ہے، اور کسی نے خوبصورت بات کہی کہ انسان کا آخر خدا کی شروعات ہے، اور جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تو انسان کے اس کے طالب ہونے پر خدا مداخلت کرتا ہے۔ اسے جواب ملا، اور حزقیہ نے یسایہ کے وسیلے سے ایک اور پیغام پایا جو کہ 5ویں آیت سے 7ویں آیت میں درج ہے۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ آپ اس حوصلہ افزا پیغام میں کیا دیکھتے ہیں؟ خدا اس اصول کے تحت کام کرتا ہے، کس نے جرت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ سنخرب اور اس کا الچی ربشاکی اپنی انا پرستی اور گھمنڈ میں افسوسناک حد تک آگے نکل گئے۔ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جس سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، ہراساں نہ ہو۔ یہ ایک قسم کا طنز ہے، کیونکہ اس میں ایک عظیم وعدہ ہے۔ دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر۔ یہ جلد ہوا جب سنخرب نے یہ سنا کہ کوش کے بادشاہ نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، تب اسے یروشلم جس کا محاصرہ کر رکھا تھا ہٹنا پڑا اور اپنے وطن واپس لوٹنا پڑا۔ خداوند کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ وہاں تلوار سے مارا جائے گا اپنے ہی وطن میں، لیکن اس خبر کے ملنے سے پہلے اور اپنے وطن واپس لوٹنے سے پہلے خداوند نے سنخرب کی فوج کے 185,000 جنگجوؤں کو، جو زبردست تھے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے تمام سرداروں کو مار گرایا۔ اپنے پہلے پیغامات میں سے اس نے حزقیہ کو یہ کہہ کر للکارا تھا کہ وہ اسے 2,000 گھوڑے دے گا اگر اسے ان کے لیے 2,000 سوار مل سکیں۔ بالکل۔ سنہیرب کے سب ساتھیوں کو بھگا دیا تاکہ اس کے بعد اس سے انتقام لے۔ یہ واضح ہے کہ یہ اسوری مستقبل میں آنے والے اسوری کا عکس ہے۔ ہم نے پہلے نبوتی حصے میں مستقبل کے اسور کے متعلق بہت کچھ پڑھا، اور یہاں ہم تاریخ کے اسور کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کے اسوری اور نبوت کے اسوری کے درمیان ایک واضح تعلق ہے، اور یہاں بائبل کہتی ہے کہ تاریخ کا اسوری شہر میں داخل نہ ہوگا۔ بائبل میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں اسے شہر میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ سو خدا فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائے گا۔ یہ 13ویں آیت میں لکھا ہے۔ دوسرا، یہ وہ اپنے وطن لوٹ جائے گا اور وہیں مر جائے گا۔ اور جہاں تک نبوت کے اسوری کی بات ہے، وہ زکریا 14 کے مطابق شہر میں آئے گا، اور نہ وہ اپنے وطن واپس لوٹے گا نہ مرے گا، کیونکہ خداوند اسے جیتا ہی آگ کی جھیل میں ڈالے گا، جیسا کہ ہم یسایہ کے 31ویں باب میں سے سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک ربشاکی نے حزقیہ تک ایک اور پیغام کو پہنچایا۔ اس پیغام کی بابت 10ویں آیت میں درج ہے، شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا۔ دیکھ، تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہ نے تمام ممالک کو غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے، سو کیا تو بچا رہے گا؟ یہ ایک اور پیغام ہے جس میں حزقیہ کو للکارا گیا اور اس کے خدا کے خلاف بولا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا سے فریب مت کھا۔ یہاں پر جو لکھا گیا اس سے متعلق ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہاں اس کے لہجے میں غرور بڑھتا جا رہا ہے۔ پچھلے باب میں اس نے لوگوں سے کہا کہ حزقیہ سے فریب نہ کھاؤ، اس بار اس نے حزقیہ سے کہا کہ خداوند سے فریب نہ کھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فریب کون کھائے گا؟ حزقیہ جس نے خدا پر بھروسہ کیا، جس کے متعلق یسایہ 45 میں لکھا ہے، یا ربشاکی
اور सनखरिब जिन्होंने उन पर भरोसा किया, जिनके मुतल्लिक यसाया 45 में लिखा है, और ऐसे माबूदों से दुआ करते हैं जो बचा नहीं सकता। यसाया 45:20 में लिखा है कि जिंदा और हकीकी खुदा के सिवा बाकी हर कोई बुत है जो बचा नहीं सकता। लेकिन अगली आयत यसाया 45:21 में लिखा है कि क्या खुदा ही ने ये नहीं किया, सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादिकुल कुल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं, और तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो और निजात पाओ। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। 7वीं आयत में यसाया नबी ने हिजकिय्याह बादशाह से 3 चीजों का वादा किया कि वो शाह असूर पर आफत बनकर गिरने वाली है, कि वो एक अफवाह सुनेगा। ये बाद की 2 आयत यानी 8वीं और 9वीं आयत में हुआ कि वो अपने वतन वापस जाएगा और वहां तलवार से मारा जाएगा। ये बाब के आखिर में हुआ, लेकिन दरमियान में जो कुछ फौरन हुआ और जो बाद में हुआ कि खुदावन ने उसके बेहतरीन जंगजू जंग में मार गिराए, और उसके मुखालफों के लिए भी ये सच है कि जो उसे ललकारते हैं उसकी अदालत से किसी सूरत भी बच ना पाएंगे। मेरा सवाल 16वीं आयत से है, ए खुदावंद रब्बुल अफवाज, करूबियों पर बैठने वाले, इससे क्या मुराद है? हिजकिय्याह दुआ करने लगा, जो खुदावन के घर में जाने की एक मोहतरम हालत है, जैसा कि आपने पेशतर बताया। लेकिन भाई यूसुफ, हमें ये समझने की जरूरत है कि करूबियों के ऊपर बैठने वाले वो खुदा को पुकार रहा है। ये बहन का सवाल है। हम जानते हैं कि खुदा की हैकल और उससे पहले खैमा इज्तिमा को भी 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसका सबसे पाक हिस्सा पाकतरीन मुकाम कहलाता है, और खुदा की हजूरी पाकतरीन मुकाम में अहद का संदूक और उसका सरपोश था। ये सरपोश 2 करूबियों से बना हुआ था, और अलामती तौर पर पाकतरीन मुकाम में खुदा उन 2 करूबियों पर बैठा करता था जहां खुदा की हजूरी थी। इसलिए जब सरदार काहिन पाकतरीन मुकाम में जाते तो गोया वो अलामती तौर पर खुदा की हजूरी में जाता था। और यहाँ हिजकिय्याह इसका हवाला देता है कि तू करूबियों पर सवार है, तू हर एक चीज से बुलंद उबाला है, क्योंकि करूबी फरिश्ते अदालत के काम को अमली जामा पहनाते हैं। वो उसके कलाम को सुनकर उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। वो कहना चाहता है तो खुदा है, तू हर चीज पर गालिब है और हुकूमत करता है। तू खुदावंद खुदा है, तू खुदा है जो जबरदस्त फरिश्तों पर भी हुकूमत करता है। ये शाह असूर के बरअक्स है, जो घोड़ों और रथों और एलचियों और फौजियों पर गरूर और शेखी दिखाता है। लेकिन तू रब्बुल अफवाज है। खुदा, जैसा कि हमने देखा कि एक फरिश्ते को भेजने वाला है, और हम जानेंगे कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक ही फरिश्ता काफी है। खुदा की कुदरत बे इंतहा है। अब हम 14वीं आयत की तरफ चलते हैं, जिसमें हिजकिय्याह दुआ करता है, और लिखा है, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर जाकर उसके खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, ए खुदावंद रब्बुल अफवाज, इसराइल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद, कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख, और सनहीरब की उन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं सुन ले। ऐ खुदावंद, दर हकीकत असूर के बादशाह ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने इनको नाबूद किया। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि जमीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। जी, दुआ में की गई कुछ बातों पर तबसरा कीजिए। इस पर करने को मेरे पास दोहरा तबसरा है। पहला तबसरा तो यह है कि हिजकिय्याह का ईमान बुलंद हुआ। इस बार उसने अपने कपड़े फाड़े, लेकिन वो खुदा के घर को गया और उसने यसाया नबी से अपने लिए दुआ करने को कहा, बल्कि उसने अपने लिए दुआ की और उसका दिल वाज़ेह तौर पर मुतमईन था, और उसने अपने कपड़े फाड़े और अपने खुदा से दुआ की, और ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि ईमानदार की हिकमत अपने तमाम मसाइल में
خدا کی مداخلت کی طلبگار ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے مسائل کو خداوند اور ہمارے بیچ رکاوٹ بنانا چاہتا ہے۔ وہ خدا کا چہرہ ہم سے چھپانا چاہتا ہے۔ حکیم وہ ہے جو خداوند کو اپنے اور اپنے مسلوں کے درمیان کھڑا کرے۔ اور یہاں ایک بڑا خطرناک بادشاہ حملہ کرنے والا ہے۔ یقیناً حزقیہ خود اس کی برابری نہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے خدا کو اس مسئلے اور اپنے درمیان کھڑا کیا۔ سو اس نے یہ مسئلہ خداوند کے ہاتھ میں دیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنخرب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کو کہلا بھیجی ہیں سن۔ حزقیہ کا یہ مطلب تھا کہ توہین ہماری نہیں بلکہ تیری کی گئی ہے، پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور جب ہم اسی باب کی 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ رب الفاظ کی غیوری یہ کر دکھائے گی، کیونکہ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ ہمیں بچائے گا، اور یقیناً رب الفاظ کی غیوری یہ کر دکھائے گی، وہ ہمیں بچانے کو آئے گا۔ بھائی یوسف، یہاں اس نے زندہ خدا اور قوموں کے معبودوں کے درمیان موازنہ بھی کیا۔ صحیح۔ آپ ہمیں بتائیے کہ خدا اور معبودوں سے کس طور پر مختلف اور منفرد ہے؟ دیکھیں، اور معبودوں کی آنکھیں ہیں، آنکھوں جیسا کچھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وہ محض بت ہیں۔ اور اسی لیے ہم یسایا کے 45ویں باب میں پڑھتے ہیں، ایسے معبودوں سے دعا کرتے ہیں جو بچا نہیں سکتے، اور جو زندہ خدا سے دعا نہیں کرتے ان کا بولنا بے فائدہ ہے۔ لیکن جب آپ خدا میں پناہ لیتے ہیں، اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے، سب بشر، کیونکہ وہ سنتا ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس کے کان ہیں، بلکہ لفظ سننے کا مطلب ہے کہ وہ مقدسوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ان بھائیوں کو حوصلہ دینا چاہیں جو کچھ ممالک میں ہیں اور مصیبت زدہ ہیں، دشمن ان پر ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور کالے جھنڈے ہیں، جبکہ وہ بنا ہتھیار ہے اور ان کے پاس فقط ایک کھلا ہوا آسمانی دروازہ ہے اور گھٹنے ہیں، آپ ان سے کیا کہیں گے زندہ خدا اور غیر معبودوں کے حوالے سے؟ آنے والی آیات میں ہم کواری دختر سیون کے بارے میں پڑھیں گے۔ کواری دختر سیون ایک ظالم بادشاہ اور ظالم سردار کا سامنا کیسے کر سکتی ہے جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آتے ہوں؟ تو یہ کیا کر سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ کیا کر سکتی ہے؟ کواری دختر سیون تیری تحقیق کر سکتی ہے، تیرا مذاق اڑا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی قوت پر تکیہ کریں تو ہم خطا کھائیں گے، لیکن اگر ہم لامحدود خدا پر تکیہ کریں جس کی قوت کی کچھ انتہا نہیں، تو ہم فتح پائیں گے۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، اور خداوند کی آس مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ اگر خداوند ہماری طرف سے ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ بھائی یوسف، 21ویں آیت سے 29ویں آیت میں ایک پیغام ہے جو یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو سنہیرب کے متعلق بھیجا۔ ہم اس پیغام کی باتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ دراصل یہ وہ پیغام ہے جو خداوند پر بھروسے سے پر ہے۔ اس پیغام کی باتوں میں اس شخص کی تحقیر کی گئی ہے جس نے بذات خود خدا پر حملہ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ کنواری دختر سیون نے تیری تحقیر کی اور تیرا مذاق اڑایا، یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے، تو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے، تو نے کس کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف۔ اور اس لیے یقیناً وہ بعدازاں آیت 24 اور 25 میں اس شریر بادشاہ کے غرور اور تکبر کے متعلق کہتا ہے، اور یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ میں اپنے بہت سے رتھوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر میں نے کھود کھود کر پانی پیا، یعنی کہ میں نے بیابان میں دریا بنائے، اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ مصر میں کنووں کی ضرورت نہ تھی، میں نے دریائے نیل کو سکھا ڈالا۔ مکمل طور پر غرور میں ڈوبی ہوئی دعا۔ دراصل خدا غرور سے نفرت رکھتا اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بھائی یوسف، پھر 28ویں آیت میں پیغام ہے، لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھنانا جانتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جھنجھنانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا، میں اپنی نکیل تیرے ناک میں اور اپنی لگام تیرے منہ میں ڈالوں گا، اور تو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجھنانا جانتا ہوں۔ خدا دشمنوں سے مخاطب ہے، وہ ان کی تمام چالوں اور حرکتوں کو جانتا ہے۔ صحیح۔ ان باتوں سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس طرح خدا دشمن کو دیکھتا ہے وہ ہمیں بھی دیکھتا ہے، اور داؤد نے زبور 139 میں کہا کہ تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے۔
لیکن جب ہم خدا سے کہتے ہیں تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو ہم یہ بات نیک ضمیر میں کہتے ہیں کیونکہ ہم خدا کی حضوری کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا دشمنوں کو بھی دیکھتا ہے اور وہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی بخوبی واقف ہے، اور میں یہاں کہوں گا کہ خدا یقیناً صحیح وقت پر مداخلت کرے گا۔ یہی حزقیہ کے ساتھ ہوا اور یقیناً یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا تو وہ ہم کو جیتا نکل جاتے۔ گویا رب الافواج کو کسی خبر رساں نظام کی ضرورت نہیں تاکہ اس تک دشمنوں کی خبریں پہنچا سکے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب مداخلت کر کے اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ یہ خدا فرماتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میرا سوال 30ویں آیت سے ہے، اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہو کھاؤ گے، اور تیسرے سال تم بونا اور کاٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا۔ میں آپ سے اس نشان کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ جی بھائی، اس نشان کی وضاحت کیجیے۔ دراصل یہ ایک اچھا نشان ہے۔ یہ اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ 2 سال خطرناک ہوں گے جبکہ وہ نکل کر کھیتی نہ کر پائیں گے۔ پہلے سال میں تم وہی کھانا جو خود بخود اگتا ہے، دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں، اور فصل کی کٹائی کے بعد بھی زمین کے اندر کچھ فصل ہوتی ہے جو آنے والے سال میں پیداوار دے سکتی ہے، اسی لیے کہا ہے جو ان سے پیدا ہوں۔ آنے والے سال میں پیداوار وہ ہوگی جو ان سے پیدا ہو۔ 2 سال کا خطرناک عرصہ ہے، اور پھر تیسرے سال میں تم بو گے اور کاٹو گے۔ گویا خدا کا وعدہ ہے کہ نجات ملے گی، لیکن فوراً نہیں، 2 سال بعد۔ دراصل ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا۔ بہت بار وہ صبر کرتا ہے، اگرچہ دیر بھی ہو تب بھی تو صابر رہ۔ جیسا کہ کہاوت ہے، آہستگی سے مگر تسلسل کے ساتھ، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ وہ ہمیشہ فوری طور پر عمل نہیں کرتا، وہ فوری طور پر جواب نہیں دیتا۔ خدا حکمت والا ہے، وہ کبھی کبھار ہمیں دیر سے جواب دیتا ہے، لیکن خدا کا مقصد بھلائی ہے اور ہمیں اس پر اطمینان رکھنا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 33ویں آیت سے 35ویں آیت تک ہمیں کسی فرمان کے صادر ہونے کی بابت بتاتی ہیں۔ سو خدا ان شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا۔ وہ نہ تو سپر کر کے اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر، اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ انسانی حکومتوں میں فرمان صادر کرنے کے لیے ایک جماعت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ لوگ اپنے فرمان پر عمل درآمد نہیں کر پاتے۔ جی، یہاں خدا نے ایک فرمان جاری کیا، کیا اس باب میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا کہیں اس گے کے آپ؟ فوراً بعد کی آیات میں ہی اس فرمان پر عمل درآمد ہوا۔ جب خدا کچھ کہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہہ کر اسے پورا نہ کرے یا کلام کرے اور عمل نہ کرے۔ کسی نے خدا کی حیرت انگیز قوت کو دیکھا اور وہ کہتا ہے وہ اس شہر میں تیر چلانے نہ پائے گا، مطلب کہ اس شہر میں کوئی بھی تیر چلانے نہ پائے گا۔ بھلے ہی دشمن کا لشکر بے شمار تھا، اگر مرنے والے 185,000 تھے تو سوچیں کہ تمام لشکر کتنا بڑا ہوگا، بے حد۔ بھلے ہی وہ لشکر میں بے شمار تھے لیکن وہاں کوئی تیر نہ چلا سکا تھا، غلطی سے بھی نہیں۔ غلطی سے بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا اعلان کرتا ہے تو وہ اسے پورا کرتا ہے، اور ہمیں ایک دن اس کے سامنے لازماً حساب دینا ہوگا۔ جی، پھر 33ویں آیت سے 35ویں آیت میں دشمن کے خلاف عدالت کے احکام جاری کیے جاتے ہیں، پھر ان پر عمل درآمد 36ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک کیا جاتا ہے۔ اس پر عمل درآمد کس طرح ہوا؟ اس طور پر جیسے کہ یسایہ 28 میں لکھا ہے، تاکہ اپنا انوکھا کام پورا کرے، مطلب اس کا کام بے بیان ہے اور سمجھ سے باہر ہے۔ ایسے نتائج کے کچھ آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ لشکر آرام سے رات کو سو رہا تھا، لیکن اگلی صبح 185,000 مر گئے۔ پر کیسے؟ آپ ایسا سوال نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ جب خدا کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خدا کی ہیں، اور جب وہ موت دینا چاہتا ہے تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہمیں بس ان باتوں کا مطالعہ کرنا ہے جو خدا نے کہیں۔
اور ہمیں خدا کی ہر ایک بات پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ انہیں اپنے وقت پر پورا کرے شکریہ. گا. ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. باب کی شروعات میں ہم نے دیکھا کہ حزقیہ نے ان دھمکی آمیز پیغامات کے موصول ہونے پر ایک خاص قسم کا رد عمل ظاہر کیا. باب کے آغاز میں حزقیہ نے جو کچھ کیا اس کے متعلق بتائیے. حزقیہ نے اس وقت سمجھداری سے کام لیا جو کہ اس نے پہلی مرتبہ نہ دکھائی جبکہ اسے وہ پیغامات موصول ہوئے اور اس نے سونا اور چاندی لے کر انہیں دے دیا. لیکن اس بار وہ خدا ان کے گھر میں آیا, اپنے غم کا اظہار کیا, ٹاٹ اوڑا اور یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ بے بس ہے. اس نے کہا بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں. اس نے واضح طور پر خداون کے آگے اپنے بے بس ہونے کا اعتراف کیا. اس نے خداون کو اپنے مسائل کے درمیان کھڑا کیا. اس نے مسئلے کو خداون کے درمیان کھڑا نہ کیا. عموماً کمزوری کا احساس ہی ہمیں خداون پر تکیہ کرنا بالکل سکھاتا ہے. بھائی یوسف ٹھیک ہے؟ جی. اچھی بات ہے. اس کے بعد حزقیہ کو ایک اور پیغام بھیجا گیا اور اس نے اسے لے کر خداون کے حضور پھیلا دیا اور دعا کی. آپ میں سے کس کو اس دعا کی بابت یاد ہے؟ سب سے پہلے اس نے خداون سے دعا میں کہا کہ خدا کروبیوں پر سوار ہے. مطلب کہ خدا سب باتوں پر اختیار رکھتا ہے اور وہی سب کو بچا سکتا ہے. اس نے دعا میں مزید کہا اے خداوند کان لگا اور سن. اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سنہیرب کی باتوں کو سن لے. اس نے خداوند کو اپنے اور اس پیغام میں کہے گئے الفاظ کے درمیان کھڑا کیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے خداون کی تمجید کرتے ہوئے اسے سب قوموں سے بالاتر کہا. اس نے خداون کو اپنے اور اپنے مشکل کے درمیان کھڑا کیا. جی بھائی یوسف. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسری اقوام کے معبودوں میں جن کے ممالک کو سنخرب زیر کرنے میں کامیاب رہا اور حقیقی خدا میں جس پر ہم تکیہ کرتے ہیں فرق بتایا. ٹھیک ہے. اس باب میں خدا کی قدرت کہاں ظاہر ہوئی کہ اس نے ایک فیصلہ سنایا اور اس پر عمل درآمد کیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اس کے متعلق ہمیں بتائے. اس وقت جب خدا نے شہر کا دفاع کر کے اپنے لیے بچا لیا, وہاں کوئی تیر نہ چلا اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے 185,000 کو مار گرایا. صحیح, بہت شکریہ بھائی یوسف. زبردست. ٹھیک ہے ناظرین, اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو خدا آپ کو برکت دے. دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.